बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत परेशान थी, करूं तो क्या करूं। एक तरफ भूख से रोता हुआ मेरा मासूम बच्चा था, तो दूसरी तरफ भाभी और भाई थे। अब अगर मैं इनके पास गई, इनसे मदद मांगी तो वो मुझे बातें सुनाएंगे, बिला वजह जलील करके रख देंगे। करूं तो क्या करूं। कितनी देर तक मैं अपने रोते हुए बच्चे को संभालने की कोशिश करती रही, और फिर वो रोते रोते भूखा ही सो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, इसे जैसे ही लेटा कर पीछे हटी, तो तभी भाभी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी थी। अरे, तुम क्या अपने कमरे में बैठ गई हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि शाम होने वाली है? खाना बनाओ, तुम्हारे भैया को मगरिब के बाद खाना खाने की आदत है। अगर खाने में देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे। जब से तुम्हारे ज़िम्मे शाम का खाना लगाया है, अक्सर ही खाना लेट हो जाता है और तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा करते हैं, मगर तुम्हें तो किसी बात का एहसास ही नहीं। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे से निकल कर आ गई थी कि कहीं मेरी बेटी की आंख न खुल जाए। भाभी फिक्र मत करें, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूंगी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाकर खाना बना लिया था, और साथ साथ मैंने किचन भी साफ कर दिया था, क्योंकि भाभी को किचन में फैली हुई अफरी अच्छी नहीं लगती थी। मगर तभी अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम बौखला गई थी। अब तो वो पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से रो रही थी। भाई और भाभी दोनों खाना खा रहे थे। गुस्से में कहने लगे, एक तो तुम्हारी बेटी वक्त बेवक्त रोती रहती है, इसको चुप करवाओ। सुबह का भूखा अब जाकर खाना खा रहा हूँ, मगर सुकून से एक लुकमा भी इस घर में नसीब नहीं होता। मैं जल्दी से कमरे में आकर बेटी को बहलाने लगी, मगर वो कहाँ चुप होने का नाम ले रही थी। वो कब की भूखी थी, अब इसके लिए भूख बर्दाश्त करना जैसे नामुमकिन हो गया था। नाचार होकर मैं भाभी के पास गई। भाभी, दूध के पैसे दे दे, मेरी बेटी कब से भूखी है, रोए जा रही है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं जल्दी से इसके लिए करीबी दुकान से दूध लेकर आ जाती हूँ। मेरी बात पर भाभी ने अबरू उचका कर मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बहन को इस घर में रहने की इजाज़त मत दें। अगर इसे घर में रखा है तो इसके काम भी करवाएं। लोगों के घरों में अगर काम कर लेगी तो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लेगी। हम पर बोझ तो नहीं बनेगी। हम पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों की भी सब ज़रूरतें हैं। अगर हम इसका और इसकी बेटी के ही चौंचले उठाते रहें, तो अपने बच्चों की तो सारी ज़रूरियात ही पस से पुश डालनी पड़ेंगी। भाई भी मुझे घूरते हुए देख रहे थे। एक तो तुम बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करती हो, नहीं है हमारे पास पैसे। जो दूध मैं कल लेकर आया था वही बच्ची को पिलाओ, अब बार बार मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। इतना बोलकर फिर से खाना खाने लगे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई घर में जो भी फ्रूट या दूध वगैरह लेकर आते थे, इस पर भाभी का ही कब्जा होता था। वो अपने कब्जे में हर चीज करके मुझे मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा ही हिस्सा निकाल कर दे दिया करती थी। ऐसे में इनका रवैया इतना बुरा होता कि सब लेते हुए मुझे शर्म भी आती, मगर अपनी बेटी की वजह से मैं मजबूर थी। जी चाहता कि किसी के घर में काम करके गुजारा कर लूं, मगर ऐसे में भाई की गैरत जाग जाती थी। इन्हें मेरे साथ नारवा सलूक नजर नहीं आता था, बल्कि मेरी खामोशी भी गोया किसी ताने की तरह लगती थी। शायद ये सब कुछ मेरा ही कसूर था, मेरी ही गलती थी। ये सब मेरा मकाफाते अमल था। काश अगर मैं इनकी इज्जत दाव पर न लगाती, तो शायद आज ये सब न होता। मेरी भी सब लोग कदर करने वाले होते, मगर अब क्या हो सकता था। बीता वक्त तो वापस नहीं आ सकता। भाई और भाभी के दो टोक इनकार और इनके लहजे की तलखी ने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया था। मैं बोझल कदमों से अपने अंधेरे कमरे में वापस आ गई, जहां मेरी मासूम बेटी अब भूख की शिद्दत से दोबारा बिलक रही थी। इसकी हिचकियां मेरे कलेजे को ची रही थी। कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। एक तरफ ममता की तड़प थी और दूसरी तरफ वो बेबसी जिसका जहर मैं घूंट घूंट पी रही थी। मैंने सोचा, अगर आज मैंने कुछ ना किया तो शायद मेरी बेटी भूख से निढाल होकर दम तोड़ देगी। इस घर में जहां मेरा अपना खून बसता था, वहां मेरे लिए रहम का एक कतरा भी न था। मायूसी के इस खूब अंधेरे में मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त सहर का ख्याल आया। सहर और मैं स्कूल के ज़माने से साथ थे, अगरचे ज़िंदगी के थपेड़ों ने हमें दूर कर दिया था, मगर इस वक्त वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे हाथ कांप रहे थे।
آنکھوں سے بہتے آنسو موبائل کے اسکرین کو دھندلا رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے میسج ٹائپ کیا، سحر میں بڑی مصیبت میں ہوں، اللہ کے لیے میری مدد کرو، میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے اور میرے پاس دودھ لینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ بھائی اور بھابھی نے صاف انکار کر دیا ہے، مجھے کچھ پیسے بھیج دو، میں جیسے ہی ممکن ہوا تمہیں لوٹا دوں گی۔ مجھ پر احسان کرو، میری بچی کا دودھ ختم ہو چکا ہے، وہ مر جائے گی۔ میسج بھیجنے کے بعد میں نے موبائل سینے سے لگا لیا اور معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ موبائل کی گھنٹی بجی، میں نے سوچا سحر کا فون ہے، مگر جیسے ہی میں نے کال وصول کی، دوسری طرف سے سحر کی بجائے ایک بھاری اور کرخت مردانہ آواز سنائی دی۔ میری تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ آواز کسی اجنبی کی تھی، جس میں ایک عجیب سا تحکم اور پراسراریت تھی۔ اس شخص نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ اگر تمہیں واقعی اپنی بیٹی کی فکر ہے اور پیسے چاہیے تو ابھی اسی وقت گھر میں سے باہر آ جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ سحر کہاں ہے؟ مگر اس نے جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا، باہر آؤ گی تو سب جان جاؤ گی، وقت ضائع مت کرو، اور فون کٹ گیا۔ میں گمسم کھڑی رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مردانہ آواز کس کی تھی اور اسے میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ مگر بچی کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا، ممتا خوف پر غالب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید سحر نے کسی کو بھیجا ہو، یا شاید یہ میری آزمائش کا نیا راستہ ہو۔ میں نے چادر اوڑھی، روتی ہوئی بچی کو گود میں لیا اور دبے پاؤں کچن اور صحن سے ہوتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ذہن میں بھائی اور بھابھی کا خوف بھی تھا، لیکن بچی کی تڑپ نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا بڑا گیٹ کھولا، باہر قدم رکھا، میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گلی میں جہاں عام طور پر سناٹا ہوتا تھا، وہاں 3-4 بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ کوئی معمولی گاڑیاں نہیں تھی، بلکہ شاہانہ شان و شوکت کی عکاس تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، میں نے سوچا میں کس چکر میں پھنس گئی ہوں۔ میں پیچھے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میرے بھائی غصے میں تل ملاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شاید انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، یا وہ کسی اور کام سے باہر آئے تھے، مگر مجھے اس حال میں باہر دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم یہاں اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑے۔ ان کی آواز میں وہی پرانی نفرت اور حقارت تھی، لیکن ان کی نظریں جب سامنے کھڑی ان پرتاش گاڑیوں پر پڑی تو وہ بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ اسی لمحے سب سے پہلے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا، ایک لمبا چوڑا باوقار مگر ہیبت ناک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سپوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت ایک عجیب سا روب ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میری اس کے چہرے پر، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ تو وہ تھا جسے میں برسوں پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، یا یوں کہوں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، خوف اور حیرت کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، وہ غصہ جو مجھ پر تھا اب ایک نامعلوم خوف اور دشمنی میں بدل گیا۔ بھائی نے اس شخص کو دیکھا، پھر میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہوں جس کا انہوں نے خواب میں بھی گمان نہ کیا ہو۔ بھائی کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خون اتر رہا تھا، وہ غصے، حیرت اور شاید کسی پرانے صدمے کی لپیٹ میں تھے۔ فضا میں ایک ایسی سنگین خاموشی چھا گئی تھی کہ ہوا کا گزرنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بھائی کی نظریں اس شخص کے چہرے پر جمی تھیں اور اس شخص کی نظریں مجھ پر اور میری گود میں موجود اس معصوم بچی پر، جو اب سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ ہم تینوں ایک ایسی تکون میں پھنس چکے تھے جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی نے ایک دوسرے کے منہ سے دیکھا، ان کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے مگر وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر کھڑی ان عالی شان گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی چبھتی ہوئی روشنی میں اس کے عکس کو نہیں بلکہ اپنے جلے ہوئے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے پردوں پر یادوں کی ایک فلم چلنے لگی۔ میں موجودہ تلخیوں سے کٹ کر ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گئی،
جب زندگی اتنی بوجھل نہیں تھی مجھے یاد آیا میں ابو کی کتنی لاڈلی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے میری ہر ضد پوری کی جاتی۔ جب میں نے میٹرک اور کالج مکمل کیا تو میری خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی جاؤں۔ بھائی شروع سے ہی قدامت پسند تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر سے باہر قدم نکالوں۔ وہ اکثر ابو سے کہتے، ابو اسے گھر بٹھائیں، پرائی بیٹی ہے، کل کو کسی کے گھر جانا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ مگر ابو میری آنکھوں میں خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھائی کی شدید مخالفت کے باوجود میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ امی بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی مگر وہ بھائی کے غصے سے ڈرتی تھی۔ یونیورسٹی کے وہ ابتدائی دن کسی خواب جیسے تھے، میں اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن بھائی کی نظریں ہمیشہ مجھ پر شک کی بنیاد پر جمی رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال ہوتے۔ یونیورسٹی میں ہی میری ملاقات رمیز سے ہوئی تھی۔ وہ ایک نہایت امیر اور بااثر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مہنگے تحائف دینا چاہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر مجھے اس کی دولت کی نمائش اور اس کا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ میری توجہ اپنے ہی کلاس کے ایک دوسرے لڑکے کی طرف تھی جو سادہ سا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ میرا جیون ساتھی بننے کے لائق ہے۔ جب میں نے گھر میں اپنی پسند کا ذکر کیا تو جیسے قیامت آ گئی۔ بھائی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اگر تم نے اپنی پسند سے شادی کی تو یاد رکھنا تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہاری اس بے غیرتی کو قبول نہیں کروں گا۔ ابو اور امی بھی خاموش تھے، ان کے چہروں پر بھی میری پسند کے فیصلے پر افسوس تھا، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں محبت کے غم میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنوں کی ناراضگی کی فکر نہ رہی۔ میں نے ضد کر کے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی حالات بدلنے لگے۔ میرے والدین جو میرا اکلوتا سہارا تھے، صدمے اور بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایک کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ میرا شوہر جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس کے دل میں شک کے بیج بونے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی رمیز تھا جسے میں نے ٹھکرایا تھا۔ میرا شوہر مجھے طعنے دیتا، وہ کہتا، تم تو اس امیر لڑکے کو پسند کرتی تھی، تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ وہ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگاتا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا شاید اب حالات بدل جائیں گے، مگر شک کا کینسر سب کچھ چاٹ گیا۔ ایک دن اس نے مجھے طلاق دے دی، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ میں کہیں کی نہ رہی۔ جب میں ٹوٹ کر بھائی کے گھر آئی تو بھابھی کے طنزیہ جملوں اور بھائی کی نفرت آمیز نظروں نے میرا استقبال کیا۔ وہ مجھے اکثر کہتے، یہی دن دیکھنے کے لیے تم نے ہماری عزت نیلام کی تھی، اب یہاں بوجھ بن کر پڑی ہو۔ آج جب میں نے سحر کو میسج کرنا چاہا تو پریشانی اور آنسوؤں کی وجہ سے میرا ہاتھ لرز گیا اور میسج سحر کی بجائے رمیز کے پرانے نمبر پر چلا گیا جو میری کانٹیکٹ لسٹ میں کہیں دب گیا تھا۔ رمیز جو برسوں سے شاید اسی لمحے کے انتظار میں تھا، فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے کال کی تو میں ڈر گئی تھی، مگر جب وہ سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے کبھی تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف نہیں بھڑکایا، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا تھا مگر تمہاری خوشی کی خاطر پیچھے ہٹ گیا تھا، تمہاری طلاق میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت اور سچائی کا یقین دلایا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بااثر لگ رہا تھا۔ میری بے بسی اور بیٹی کی تڑپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پر یقین کر لوں۔ بھائی جو مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو رہے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ یہ وہی رمیز ہے جو اتنا امیر ہے اور اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھے مگر شاید میری ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے سادگی سے میرا نکاح رمیز سے کر دیا۔ انہوں نے حقارت سے مجھ سے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، آج کے بعد اس گھر کا رخ مت کرنا۔ شادی کے فوراً بعد جب میں رمیز کے ساتھ اس کی عالیشان گاڑی میں بیٹھی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ انسان جسے میں نے برسوں پہلے ٹھکرایا تھا، جسے میں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا میں نے اسے سمجھ لیا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی شوخی نہیں بلکہ گہرا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ وہ بدل گیا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو جس طرح اپنی گود میں لیا، اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید قدرت مجھے ایک موقع دے رہی ہے۔
لیکن اب جب میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور بھائی کی آنکھوں میں وہ خون اترا ہوا دیکھ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انجام کی شروعات ہے یا کسی نئی مصیبت کا آغاز۔ بھائی کی نظریں رمیز پر جمی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں یا شاید کوئی پرانا بدلہ ان کے ذہن میں گردش کر رہا ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے، خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بھائی کا غصہ اور رمیز کا یہ اچانک ظاہر ہونا میرے لیے ایک ایسا معمہ بن گیا جس کا حل فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ بھائی اور رمیز کے درمیان چھائی ہوئی وہ ہیبت ناک خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ فضا میں تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ لگتا تھا ذرا سی جنبش بھی کسی بڑے دھماکے کا سبب بن جائے گی۔ بھائی کی آنکھیں جو غصے اور حیرت سے پہلے ہی سرخ تھیں، اب رمیز کے پرسکون اور باوقار چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ بھائی نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور آواز میں ایک لرزہ تھا جو غصے سے زیادہ صدمے کی علامت تھا۔ تو تو تم ہو وہ؟ بھائی کے حلق سے نکلنے والے یہ الفاظ جیسے کسی پرانی دشمنی کی راکھ کو ریت رہے تھے۔ تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ گاڑیوں کا اور اس عورت کا؟ انہوں نے میری طرف ایک نفرت بھرا اشارہ کیا۔ رمیز نے بڑی سنجیدگی اور تحمل سے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی وہ پرانی شوخی جو یونیورسٹی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے دھیمے مگر دبنگ لہجے میں جواب دیا، میں یہاں تماشا کرنے نہیں آیا سرفراز صاحب، میں یہاں اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ وہ رشتہ جو آپ کی نظر میں شاید بوجھ ہے، وہ میرے لیے میری پوری کائنات ہے۔ بھائی کا رنگ غصے سے مزید کالا پڑ گیا۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم تو اس کی زندگی برباد کی تھی نا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہماری مرضی کے خلاف شادی کی، تمہاری ہی وجہ سے اس کا گھر اجڑا، اور اب تم کس منہ سے اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ بھائی کی آواز اب گلی کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رمیز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری بیٹی کی طرف دیکھا جو اب اس کے بازوؤں میں سکون سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ سرفراز صاحب، سچ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں نے نہیں بلکہ اس کے سابقہ شوہر کے شک اور آپ کی بے حسی نے برباد کی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ چاہا تھا اور آج جب خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کی اور اس کی بچی کی حفاظت کر سکوں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھوا دیا ہے، اب قانونی اور شرعی طور پر یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھابھی بھی اب دروازے پر آ چکی تھی، ان کے چہرے پر حسد اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ کالی چمکتی گاڑیاں دیکھ کر شاید اپنی اوقات بھول گئی تھیں۔ انہوں نے بھائی کے کان میں کچھ پھسپھسایا، شاید وہ ان گاڑیوں اور رمیز کی دولت سے مرعوب ہو رہی تھی، یا پھر بھائی کو اس بات پر ورغلا رہی تھی کہ میں نے ہی اسے یہاں پر بلایا ہے۔ بھائی کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ لے جاؤ اسے، بھائی نے اچانک دھاڑ کر کہا، لے جاؤ اس منحوس کو یہاں سے، ہمیں نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس دکھاوے کی، لیکن یاد رکھنا اگر اس بار اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی کی آنکھوں میں اب بھی وہ خون اترا ہوا والا منظر باقی تھا، مگر ان کے لہجے میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ وہ اپنی بہن کی تکلیف سے زیادہ اپنی انا کے ٹوٹنے پر پریشان تھے۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نہایت احترام سے مجھے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں جو اب تک ایک بت کی طرح کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، بوجھل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میں نے آخری بار اپنے بھائی کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ گھر جو کبھی میرا مان تھا، آج میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، رمیز نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا، جس نے مجھے تحفظ کا وہ احساس دلایا جو برسوں سے مفقود تھا۔ پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے کہا، اب تم محفوظ ہو۔ تمہاری بیٹی کو اب بھوکا نہیں سونا پڑے گا اور تمہیں اب کسی کی جھڑکیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ میرا ماضی، میری محرومیاں اور بھائی کی وہ سرخ آنکھیں اب ایک دھندلا سا خواب بنتی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک سوال اب بھی سر اٹھا رہا تھا، کیا رمیز واقعی بدل گیا ہے؟ کیا یہ شاہانہ زندگی میری ان تمام تکلیفوں کا مداوا بن سکے گی جو میں نے سہی ہے؟ گاڑی اب ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے رک رہی تھی۔
یہ رمیز کا گھر تھا۔ وہاں کا ماحول بھائی کے تنگ و تاریک گھر سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف ملازمین مستعد کھڑے تھے۔ رمیز نے بچی کو خود اپنی گود میں لیا اور مجھے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ہر چیز میری پسند کے مطابق سجی ہوئی تھی، جیسے رمیز نے برسوں سے اس دن کی تیاری کر رکھی ہو۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ تمہارا اور بچی کا کمرہ ہے۔ یہاں وہ ہر چیز موجود ہے جس کی تم نے کبھی خواہش کی تھی۔ میں نے بیٹی کو بیڈ پر لٹایا، پھر رمیز کی طرف مڑی۔ رمیز، یہ سب میرے لیے خواب جیسا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے سحر کے فون پر مجھے جواب کیوں دیا؟ رمیز مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ اور سچائی دونوں تھے۔ سحر میری کزن ہے، اس نے انکشاف کیا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ میں دور رہ کر بھی تمہاری خبر رکھ سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور طلاق کے بعد تمہارے گھر والے تمہیں کس حال میں رکھیں گے۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا میرا سحر کو میسج کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ میں نے رمیز کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں اب مجھے وہ انسان نظر آ رہا تھا جس نے خاموشی سے برسوں میری حفاظت کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، بلکہ اس سکون کے تھے جو ایک طویل سفر کے بعد منزل ملنے پر ملتا ہے۔ بھائی کا وہ غصہ، وہ سرخ آنکھیں اب مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی تقدیر ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم کبھی جانا نہیں چاہتے۔